धरती नहीं सारा गगन बोल रहा है, धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है, सरकार की आमद पे चमन बोल रहा है। धरती ही नहीं गगन बोल रहा है, सरकार की आमद पे चमन बोल रहा है। और 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा ना समझना, 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा ना समझना, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा ना समझना, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। और इस शेर पर आप बोले ना बोले, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये उलमाए किराम अपनी दुआओं से जरूर नवाजेंगे। शेर में पढ़ता हूं कि धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है, सरकार की आमद पे चमन बोल रहा है, सरकार की आमद पे चमन बोल रहा है। 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा ना समझना, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। और तारीख में ऐसा तो जनाजा नहीं देखा, तारीख में ऐसा तो जनाजा नहीं देखा, मेरे ताजुश शरिया का बदन बोल रहा है। तारीख में ऐसा तो जनाजा नहीं देखा, ये मेरे ताजुश शरिया का बदन बोल रहा है। ताज्जुब का अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। और जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। लीजिए हजरात, मैं बहुत तेजी के साथ खिताब फरमाने के लिए दावत सुखन देता हूँ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत उल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इश्तियाक साहब किबला बिजनौरी को पेश कर रहा हूँ। सारा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, ऐसा लगाओ नारा कि दुश्मन भी कह उठे दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। सारा मजमा बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहिब किबला। खुदा रिस्क देता है कीड़े को पत्थर में, खुदा रिस्क देता है कीड़े को पत्थर में, तू फिर क्यों परेशान है मोती और हीरे के चक्कर में। उड़ जा आसमानों में या गोता लगा समंदर में, तुझको उतना ही मिलेगा जितना है तेरे मुकद्दर में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात कि जिन्होंने इस महफ़िल मुक़द्दसा को सजाया है और अपनी तमाम तर कोशिशों और काविशें करने के बाद इन उलमा इकराम को यहाँ तक बुलाया कि जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत की तो उसने मेरे चेहरे की ज़ियारत की। बेशक बेशक। जो किसी आलिम दीन के पास बैठा तो वो मेरे पास बैठा, और जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। बेशक बेशक। तो ये उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, नाज़िम इजलास हैं, कायदे जलसा हैं, शोरा इकराम हैं, तो आप गुफ्तगू को भी सुनते रहें और इन हज़रात के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहें, क्योंकि ये ज़ियारत करना भी इबादत है। बेशक बेशक। लिहाजा आपने मुझसे क़ब्ल ना तो मनक़बत और हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल वाहिद साहब कायदे इजलास की वलवला अंगेज़ तकरीर समाअत फरमाई है। चंद लम्हात के लिए ये ग़ुलाम अहमद रज़ा और ग़ुलाम गौस आपकी बारगाह में हाजिर है। अल्लाह तबारक व तआला हक़ कहने और हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अर्ज़ व मारूज़ का सिलसिला शुरू किया जाए उससे क़ब्ल मुनासिब और बेहतर ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि आइए हम और आप आक़ाई नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार सिदरा के राही रब के माही जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा
الہ روح النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مابانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حامی دین متین، رئیس الفقہاء والمحدثین، سند المتکلمین، تاج المفکرین، غیظ المنافقین، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ واہ سبحان کیا اللہ. مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم قدم اعلیٰ اعلیٰ تیرا. تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. کیا یہ کہنے شکر بھائی، جو زندہ ہے باد زندہ باد. ولایت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے. ولایت کے 100 سے زیادہ درجات ہیں، تو ولایت کے درجوں میں اس کی منزل میں سے ایک منزل ہے. جب آدمی شکر کی ولایت کے منزل میں پہنچتا ہے، شکر کے درجے کو پہنچتا ہے، تو اپنا ہوش نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمہ وقت ایک جگہ پر ٹھہرتا بھی نہیں، دیوانہ وار پھرتا رہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اور جب ہم حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور آپ کی بارگاہ ہمیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ چلیے آپ سے ہی معلوم کرتے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کی شان کو کتنا بلند کیا ہے. جب آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، کان کھول کر کے سن لو، میں نے مشرق والوں کو بھی دیکھا ہے، مغرب والوں کو بھی دیکھا ہے، شمال والوں کو بھی دیکھا ہے، جنوب والوں کو بھی دیکھا ہے. میں نے پوری دنیا کا دورہ کیا ہے اور تمام دنیا کے اولیاء سے میں نے ملاقات کی ہے، مگر کان کھول کر کے سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا ہے وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، زندہ باد زندہ باد. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتے دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک آوارہ قسم کا کتا ہوتا ہے جو گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ڈنڈا اٹھا کر کے مارتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے پتھر اٹھا کر کے مارتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کنکر اٹھا کر کے مار دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے. اللہ اکبر. اور فرماتے ایک وہ کتا ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، جو کسی کا پالتو ہوتا ہے، اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی دھتکار نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا کوئی مولا ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اس کا کوئی مالک ہے. ایک صاحب دل بزرگ اللہ اکبر کبیرہ دریا کے کنارے کھڑے تھے. اتنے میں آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ جو آوارہ کتے ہیں اور گلیوں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، تو حکومت کی طرف سے ایک گاڑی اور کچھ کارندے ہوتے ہیں جو ان کتوں کو پکڑ کر کے ایک گاڑی کے اندر قید کر کے لے جا کر کے جنگلات میں چھوڑتے ہیں. حکومت کی طرف سے یہ انتظام کیا جاتا ہے، کوئی اور پہچانے یا نہ پہچانے، مگر جب وہ گاڑی آتی ہے اس گاڑی کی آواز کو کتے بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں اور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. صاحب دل ولی لبے دریا کھڑے تھے، کتوں کو پکڑنے والی گاڑی آ کر کے آپ کے قریب رکی، کچھ کتوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے گاڑی کے اندر ڈالا. ڈالنے کے بعد گیٹ بند کر دیا، گاڑی چلنے کے لیے تیار ہے. ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کو اسٹارٹ کیا، لے کر کے چلنا چاہتا تھا. ایک ملازم جو پیچھے کھڑا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ اتنے میں ایک بالدار کتے نے اپنی گردن کو جھٹکا دیا جس سے پٹا ظاہر ہو گیا. اس نے کہا گاڑی کو روک دو، گاڑی آگے نہ بڑھاؤ، ہم نے غلطی سے ایک ایسا کتا پکڑ لیا ہے کہ جو آوارہ نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اس کی گردن میں کسی کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کتے کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے. دروازہ کھول کر کے کتے
کو آزاد کر دیا۔ صاحب دل ولی نے جب اتنا دیکھا، اللہ اکبر، بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ آپ کو ہوش میں لایا گیا۔ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں حضور والا آخرکار ایسا کیا معاملہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے ایک واقعہ ہو سکتا ہے، تمہارے لیے ایک جملہ ہو سکتا ہے، تمہارے لیے ایک بات ہو سکتی ہے، مگر کان کھول کر کے سن لو۔ جب اس کتے نے اپنی گردن میں پٹا دکھایا اور پٹا دیکھنے کے بعد ان کارندوں نے یہ کہہ کر کے اسے رہا کر دیا کہ اسے چھوڑ دو، یہ لاوارث نہیں ہے، آوارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی آقا ہے۔ مجھے میدان محشر یاد آ گیا کہ جن کی گردنوں میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہوگا، آقا کی غلامی کا پٹا ہوگا، فرشتے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیں گے اسے چھوڑ دو، یہ آوارہ نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی آقا موجود ہے۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی اشتیاق صاحب قبلہ زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ حضرات محترم، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ محفل کو آپ نے سجایا ہے اور بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک نعت و منقبت اور خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ آخرکار یہ علماء کرام خطاب کرتے ہیں، علماء کرام باز کہتے ہیں، علماء کرام تقریر کرتے ہیں، یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ آج اللہ اکبر کچھ لوگ اس منصوبے پر بھی لگے ہوئے ہیں اور اس منصوبے پر کام کرتے ہیں کہ ان جلسوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ان محفلوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ان جلسوں کو مٹایا جائے، ان محفلوں کو مٹایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ تقریریں کرنا، یہ باز کہنا، یہ آج کا مشغلہ نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے، بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، علم و کمال کو پہنچنے کے بعد آپ مادرزاد ولی ہیں، مگر اس کے باوجود مدرسے میں جا کر کے علم دین حاصل کیا ہے اور علم دین حاصل کر کے پوری دنیا کو آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ آج اپنے گلے میں جو 15 مالا پہن کر کے گھومتا ہے، آج جو اپنے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہن کر کے گھومتا ہے، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم نے اس کے منہ پر تماچا رسید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یقینی طور پر اگر کوئی اللہ والا چاہے اور کسی کو آنکھوں سے پلا دے تو ایک لمحے میں ولی بنا دیتا ہے، اگر اللہ کا ولی چاہے تو سینے سے لگا کر کے جدا کرے اور اللہ کا ولی بنا دے۔ مگر سن اللہ اکبر، یہ معیار قدرت نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں چاہتا ہے، بلکہ ایک نظام ہے، قدرت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا فرمایا، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب کو بغیر باپ کے پیدا فرماتا ہے یا سب کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرماتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے، ایک نظام ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے اس نے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا فرما کر کے دنیا پر یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ماں باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک قاعدہ ہے، ایک نظام ہے۔ اسی طریقے سے حضور غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، اللہ اکبر، جب پیدا ہوئے تو تاج ولایت آپ کے سر پر سجا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود مدرسہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد علم دین حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ تو حقیقت ہے کہ کوئی چاہے تو ایک لمحے میں کسی کو ولی بنا دے، مگر ولایت کے لیے پہلی منزل اگر کوئی ہے تو علم دین کا حاصل بے شک علم دین کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم کا علم، اللہ اکبر، کیا کمال کو پہنچے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، اس وقت کا جو خلیفہ ہے، اس وقت کا جو بادشاہ ہے، اس نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو اس وقت میں کوئی نہ کر رہا ہو، اور اگر ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اللہ، قسم تو اٹھا لی، مگر بیوی سے پیار بہت کرتا تھا۔ تمام علماء کرام کو اکٹھا کر لیا، کہا مجھے مسئلہ بتایا جائے، کوئی صورت نکالی جائے
جس سے میری بیوی پر طلاق واقع نہ ہو، اس لیے کہ میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کیا کرتا ہوں۔ تمام علماء حیران و پریشان ہے، آخر کار اس کو کون سی عبادت بتائیں؟ اللہ اکبر! اگر اس کو کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو اور وہ نماز پڑھتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی تنظیم صاحب قبلہ، علامہ مفتی تنظیم صاحب قبلہ، زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ ذرا دیکھیں کہ تمام علماء حیران و پریشان ہے کہ آخرکار کون سی ایسی عبادت اس کو بتائی جائے کہ جو یہ کرے اور اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہو۔ اگر نماز کی کہتے ہیں تو اگر رات میں بھی نماز پڑھے گا تو دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر زکوٰۃ دینے کے لیے کہتے ہیں اور یہ زکوٰۃ دیتا ہے تو دنیا میں اس وقت میں نہ جانے کتنے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور یہ صدقہ کرتا ہے تو دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ اس وقت میں صدقہ کر رہے ہوں گے۔ اگر قرآن کی تلاوت کا حکم دیتے ہیں اور یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ تمام کے تمام علماء حیران و پریشان ہے۔ کسی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اسی بغداد کی دھرتی پر عبد القادر جیلانی موجود ہے، ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جائے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا، جس مسئلے کو لے کر کے تمام علماء پریشان نظر آ رہے تھے۔ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، وہ خلیفہ وقت ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس سے جا کر کے کہہ دو کہ مطاف کعبہ کو خالی کرا دے اور تنہا کعبے کا طواف کر لے۔ جب دنیا کے اندر وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا تو کوئی اور کعبے کا طواف نہیں کرے گا، لہذا اس کی قسم پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و کمال کو پہنچے، مگر تقریر شروعات میں سٹارٹنگ میں نہیں کہتے تھے، خطاب نہیں فرماتے تھے۔ اللہ اکبر میرے آقا، وہ آپ کے اندر تشریف لائے، ارشاد فرمایا عبد القادر باس کیا کر۔ اللہ اکبر! اور عبد القادر جیلانی سے اگر پہلے کی بات کریں تو آپ سے 200 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی باز نہیں کہتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ کے پیر و مرشد حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا جنید باز کہا کرو، اللہ اکبر، مگر باز نہیں کہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ! ایک دن دیکھا کہ بغداد کی گلیاں مہک رہی ہیں، بغداد کی فضائیں مہک رہی ہیں، بغداد میں خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی بستر پر لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، خواب کے اندر میرے آقا کا دیدار ہوتا ہے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جنید باز کیوں نہیں کہتے ہو، باز کیا کرو۔ اللہ اکبر! عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ ارشاد فرماتے ہیں تو یقینی طور پر باز کہوں گا۔ اب کہاں نیند تھی، اللہ اکبر! بیداری کے عالم میں رہے، رات بھر جاگتے رہے، نماز فجر کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، 5ویں صف کے اندر جگہ ملتی ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے نماز پڑھائی اور نماز ادا کرانے کے بعد میں حضرت جنید بغدادی اپنے دل میں سوچ رہے تھے، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر! آج میں نے اپنے آقا کی زیارت کی ہے، اپنے آقا کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! اے لوگوں، آقا کی زیارت کرنا کون دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو، جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ وہ اپنے آقا کا دیدار کر لے؟ اپنے دل میں بڑے خوش ہیں۔ اللہ اکبر! کہ شاید ہو سکتا ہے میرے پیر و مرشد نے بھی آقا کا دیدار نہ کیا ہو، اگر دیدار کرتے تو مجھے ضرور بتاتے، مگر مجھ سے نہیں فرمایا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے دیدار نہ کیا ہو۔ ابھی دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، جنید ذرا قریب آ جا۔ اللہ اکبر! اٹھ کر کے قریب پہنچتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جنید اب تو باز کہو گے؟ کہا حضور سمجھا نہیں کیا معاملہ ہے؟ حضرت جنید سمجھ گئے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کی آنکھوں میں ایسے انوار دیکھے، ایسی تجلیاں دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔
کہنے لگے حضور سمجھا نہیں معاملہ کیا ہے، ذرا تفصیل سے سمجھاتے۔ اللہ اکبر، آپ کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں جنید کان کھول کر کے سن لے، رات کو میں نے اپنے رب کے جلووں کا دیدار کیا ہے، میرے رب کی قدرت نے مجھ سے کہا تھا اے بتاؤ تو صحیح سری سختی معاملہ کیا ہے، اے میرے بندے غمگین کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا مولا میں نے ایک ہی مرید بنایا ہے، جنید کو میں نے اپنا مرید بنایا، مگر وہ بھی باز نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے عریضہ پیش کیا، مولا کبھی تیرے محبوب کا ادھر سے گزر ہو تو اپنے محبوب سے فرما دینا کہ جنید کو حکم کر دے کہ جنید باز کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا، اللہ اکبر، قدموں پر گر گئے، قدموں کو پکڑ لیا، اللہ اکبر، اور یوں عرض کرتے ہیں پیر و مرشد بات مجھے سمجھ میں آ گئی، میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر مجھے آقا کا دیدار بھی ہوا ہے تو آپ کے توسل سے ہوا ہے، آپ کے صدقے میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، چائے پیجئے مگر چائے کے ساتھ گفتگو کو مت پی جانا، کان کھلے رکھنا، زہر ادھر رہے، چائے بھی پیتے رہو۔ میں چائے کا دشمن نہیں ہوں، سوچو یار ٹھنڈی کا موسم ہے، بڑی مشکلوں سے چائے آئی ہے اور انہوں نے چائے کو بند کرا دیا، یقیناً چائے پیے مگر توجہ ادھر کریں۔ اللہ اکبر، آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور والا مجھے دیدار ہوا ہے، وہ بھی آپ کے صدقے میں ہوا ہے، اور میں تو بے باک دہل کہا کرتا ہوں اے لوگوں، میں نے بارہا کہا ہے اللہ کی قسم دہلی کی سرزمین پر رہتا ہوں، جو جس کا کھاتا ہے وہ اس کا کھاتا ہے، میں محبوب الہی کا کھاتا ہوں اور ان کا کھاتا ہوں اور زندگی بھر کھاتا رہوں گا۔ میں اعلان کہا کرتا ہوں کہ اگر پیر ہو تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسا، اور اگر مرید ہو تو حضرت خسرو جیسا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار نظام الدین اولیاء، فیضان محبوب الہی، زندہ باد بھائی زندہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ اگر سننا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے پیر ہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور کیسے مرید ہیں حضرت امیر خسرو۔ اللہ اکبر، محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں اے خسرو جاؤ چلے جاؤ اور پرانی دہلی سے جا کر کے کچھ سامان خرید لاؤ، آج پیر و مرشد کی فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نکلے ہیں اور پہنچے ہیں کچھ سامان کی خریداری کرنے کے لیے، مگر جیسے ہی دہلی کی پرانی دہلی کی سڑک پر پہنچے آپ نے دیکھا ایک جم غفیر ہے، لوگ ایک طرف دوڑے جا رہے ہیں، لوگ ایک طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ کسی کا دامن پکڑ کر کے کہا اے میرے بھائی ذرا یہ تو بتا آخرکار معاملہ کیا ہے، یہ لوگ کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ لوگ اپنی دکانوں کو کھلا ہوا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اپنے مکانوں کو کھلا ہوا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے ہو آج دہلی کی دھرتی پر اللہ کے اس ولی کا انتقال ہو گیا ہے کہ جس نے اپنی حیات ظاہری میں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جو میری نماز جنازہ میں شرکت کرے گا کل بروز محشر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ تمام کے تمام لوگ اس اللہ کے ولی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امیر خسرو نے ایک دکان کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا، ایک مکان کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا، اور جب نماز جنازہ ہو گیا تمام کے تمام لوگ چلے گئے، تب نکلے سامان خرید کر کے محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں اے خسرو اتنا وقت کہاں لگا دیا؟ عرض کرتے ہیں حضور جیسے ہی میں پہنچا میں نے دیکھا لوگوں کا ازدحام کثیر تھا، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ میں نے عرض کیا حضور والا آخرکار معاملہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ سنو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک ایسے ولی کا انتقال ہو گیا کہ جس نے اپنی حیات ظاہری میں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو میرے جانے کے بعد میری نماز جنازہ میں شرکت کرے گا کل بروز محشر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا محبوب الہی مسکرائے اور مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے خسرو یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ جنت لینے میں لگ گیا تھا، جنت خریدنے میں لگ گیا تھا، جنت کو حاصل کرنے میں لگ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا مرید ہو تو حضرت امیر خسرو جیسا، اتنا سننا تھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں حضور والا نہیں بلکہ جب میں نے اس اعلان کو سنا تو میں نے اپنے آپ کو ایک کوٹھڑی میں بند کر لیا، ایک مکان میں بند کر لیا، ایک دکان کے اندر بند کر لیا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں اے خسرو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ اللہ کے ولی حق ہے، ان کا اعلان حق تھا، تو پھر بتا تو نے اپنے آپ کو بند کیوں کر لیا؟ تو نے ان کے جنازے کو کاندھا دے کر کے جنت کو حاصل کیوں نہ کر لیا؟ عرض کرتے ہیں حضور والا میں نے اس لیے ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو چھپا
چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی مجھے دیکھ لے اور دیکھ کر کے یوں کہہ دے کہ دیکھو یہ مرید تو ہے محبوب الہی کا، مگر جنت لینے کے لیے دوسرے اللہ کے ولی کے جنازے کو کاندھا دے رہا ہے، لہذا اسے اپنے پیر کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ حضور والا آپ کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور اس خسرو کو اگر جنت بھی چاہیے تو آپ کی بارگاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اگر جنت بھی چاہیے تو آپ کی بارگاہ سے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے کہا کہ مرید ہو تو حضرت امیر خسرو جیسا، اور پیر ہو تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے؟ حضرت امیر خسرو کھڑے ہیں محبوب الہی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں حضور والا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے، میں جانا چاہتا ہوں ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا کرو گے؟ کہا حضور بس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ پانی پت کی سرزمین پر پہنچے، جانے کے بعد حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، ارشاد فرمایا کون؟ کہا امیر خسرو۔ کہاں سے آئے ہو؟ دہلی سے آیا ہوں۔ کس کے مرید ہو؟ کہا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں۔ اے دہلی کی سرزمین پر رہنے والے کتنا خوش نصیب ہے، محبوب الہی کی نگری میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے؟ محبوب الہی کا مرید ہوں۔ کہا کون محبوب الہی ہے؟ کبھی محفل سیما میں نظر نہیں آئے، کبھی محفل سیما میں نہیں دیکھا، اتنا سننا تھا، اتنا چہیتا مرید دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، واپس پلٹ کر کے دہلی آتے ہیں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں جب گئے تھے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، مگر جب واپس آئے ہو اللہ اکبر تو چہرے کی رونق ختم ہے، دل کے اندر غم ہے، آنکھوں میں علم ہے۔ آخرکار معاملہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور والا گیا تھا، میں نے جا کر کے سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کس کے مرید ہو؟ میں نے کہا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں۔ کہا کون محبوب الہی؟ کبھی محفل سیما میں نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا واپس چلا جا، اور جانے کے بعد کہنا کہ آپ مجھے محفل سیما میں لے کر کے چلے۔ محبوب الہی میرے پیر و مرشد ہیں، میں بتاؤں گا کون ہے محبوب الہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوبارہ پلٹ کر کے پہنچے اور جا کر کے کہا آپ مجھے لے کر کے چلے، میں بتاؤں گا کون ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ اللہ اکبر۔ آپ پلٹ کر کے واپس پہنچتے ہیں، جا کر کے کہا تو آپ نے کہا اس میں ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ خود بھی جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو کسی کو لے جانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا آنکھوں کو بند کرو، آنکھوں کو بند کیا، ارشاد فرمایا آنکھوں کو کھول دے۔ آنکھوں کو کھولا، محفل سیما سجی ہوئی ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، تمام اولیاء کا جمع غفیر ہے۔ اللہ کے نبی اپنی کملی کو اوڑھ کر کے بیٹھے ہیں، اپنی چادر کو اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر خسرو ہیں، اپنے پیر و مرشد کو تلاش کر رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، پیر و مرشد کو تلاش کر رہے ہیں۔ ادھر ابو علی شاہ قلندر فرما رہے ہیں کہاں ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ مگر پیر و مرشد کو نہ پایا، سارے میں تلاش کر لیا، پیر و مرشد نظر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کے تخت کے آگے سے گزرے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے اے خسرو پریشان کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے پیر و مرشد کو تلاش کر رہا ہوں مگر کہیں نظر نہیں آتے۔ میرے آقا نے جس چادر کو اوڑھا ہوا تھا اس چادر کو ہٹا دیا اور ارشاد فرماتے ہیں اے امیر خسرو یہ دیکھو کہیں یہ تو تمہارا پیر نہیں ہے۔ اب جو خسرو نے دیکھا تو محبوب الہی اللہ کے نبی کے پہلو میں تشریف فرما تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان محبوب الہی زندہ باد بھائی زندہ باد۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسی وقت حضرت ابو علی شاہ قلندر کی زبان پر جاری ہو گیا تھا محبوب الہی نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، اور جب تک حیات رہے آپ کی زبان پر جاری رہا نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء۔ اللہ اکبر۔ اور
جو ہم نے یہ محفل سجائی ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اللہ اکبر، آپ کی تو شان ہی کیا ہے، تمام اولیاء کے سردار ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، کشف الغیوب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جمعے کی شب 140 ہجری میں، اللہ اکبر، میں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، درود پاک پڑھ رہا تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، میں نے روکنے کی بڑی کوشش کی مگر نیند کا غلبہ طاری ہوتا گیا، میں نے باطن کی طرف توجہ کی تو آواز آتی ہے، الہام ہوتا ہے کہ تلاوت کو ترک کر دو اور جو تمہیں دکھایا جانے والا ہے اس کا مشاہدہ کر لو، لہذا تلاوت کو ترک کر دیا اور میں نیند میں پہنچا، نیند میں پہنچنا تھا کہ عالم ملکوت میں پہنچا، فرشتوں کی دنیا میں پہنچا، عالم جبروت میں پہنچا، میں نے وہاں ایک باغ دیکھا کہ اس باغ کی ہر شاخ اور ہر پتے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، اللہ اکبر، تمام اولیاء متقدمین اور متاخرین وہاں پر موجود تھے، تمام اولیاء کی روحیں موجود تھی، تمام انبیاء وہاں پر موجود تھے، آپ کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت انس بن مالک اللہ کے نبی کے صحابی تشریف لائے اور آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی تمہارے منتظر ہیں، اللہ اکبر، میں اٹھا اور ان کے ساتھ چلا، ایک میدان میں جا کر کے میں نے دیکھا ایک خیمہ گڑا ہوا ہے اور ایک تخت وہاں پر بچھا ہوا ہے، اس تخت پر میرے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے بیٹھنے کا حکم فرمایا، میں اللہ کے نبی کے قریب بیٹھ گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ دو روحوں کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، ایک روح کا رنگ تو ہیرے کی مثل چمچما رہا تھا، ہیرے کی طرح چمک رہا تھا، اور جو دوسری روح پیچھے آ رہی تھی وہ یاقوت کی طرح دمدماتا ہوا نظر آ رہا تھا، پہلی روح آ کر کے میرے نبی کے دائیں زانوں پر بیٹھ گئی اور دوسری روح آ کر کے میرے نبی کے بائیں زانوں پر بیٹھ گئی اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بیٹا امام جعفر، ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو، مگر جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے وہ دنیا کے اندر تحریر کر کے آنا، یہ جو میرے دائیں پاؤں پر بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، یہ اپنے وقت کا غوث اعظم ہوگا، اور یہ جو میرے بائیں پہلو پر بیٹھا ہے یہ اپنے وقت کا سردار الاولیاء ہے، اس کا نام علی احمد صابر پاک کلیہ۔ اللہ اکبر، محفل کو سجایا ہے حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ العظیم ہمیں اور آپ کو حضرت کا بھرپور خطاب سماعت فرمانا ہے، میں اپنی بات کو صرف یہ بتا کر کے کہ ان محفلوں کو سجانے کا اجر و ثواب آخرکار کیا ہوتا ہے ہمیں دنیا کی نہیں ماننا ہے، اس محفل کو ہم نے سجایا ہے تو اللہ اکبر اس کی فضیلت کیا ہے، بس چند لمحات کے لیے یہ بات بتا کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہو اللہ اکبر ان محفلوں کو سجانا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون علامہ جلال الدین سیوطی؟ آپ کو معلوم ہے علامہ جلال الدین سیوطی اگر انسان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ آقا کا دیدار کر لے تو اس کی زندگی کی معراج ہو جائے، مگر علامہ جلال الدین سیوطی اس شخص کا نام ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، بلکہ 70 مرتبہ میرے آقا کا دیدار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ میرے آقا کا دیدار کیا ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی کی بات پر بات یاد آئی، دہلی کے رہنے والوں، دہلی کی سرزمین پر رہتے ہو، اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے، اسی دہلی کی سرزمین پر اللہ کے ایک اور ولی تشریف فرما ہے جن کا نام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، عوام میں لوگ کم جاتے ہیں مگر یہ علماء بہت جانتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کس ذات کا نام ہے، اللہ کی قسم شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے 12 سال تک غالباً 12 سال تک گنبد خضرا کی چھاؤں میں اللہ اکبر طالبان علم دین کو درس حدیث کا درس دیا، گنبد خضرا کی چھاؤں میں 12 سال تک، 12 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا، میرے آقا نے آ کر کے ارشاد فرمایا، عبدالحق جا ہندوستان کی دھرتی پر چلا جا، دہلی کی سرزمین پر چلا جا، وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرنا، وہاں جا کر کے نشر و اشاعت کرنا، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زارو قطار روتے جا رہے تھے، 3 دن کا عرصہ گزر گیا، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کھانا پینا بھول گئے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ شیخ کو کیا ہو گیا، شیخ تو علم دین پڑھا رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے، مگر
آج یہ شیخ اللہ اکبر مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، 3 دن کے بعد پھر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عبدالحق محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور محبت کو نبھاتا بھی نہیں ہے، عرض کرتے ہیں حضور والا میری کیا مجال ہے، میری کیا جرت ہے کہ آپ کے حکم نہ مانوں، مگر آقا میں تو دیوانہ ہو گیا، یا رسول اللہ یہ گنبد خضرا ہے جس کو دیکھ کر کے شیخ عبدالحق کی سانسیں چلتی ہے، یا رسول اللہ یہ گنبد خضرا دھڑکنوں میں بسا ہوا ہے، دل کی دھڑکنیں اسے دیکھ کر کے چلتی ہے، یا رسول اللہ اب گنبد خضرا کی جدائی برداشت نہ کر پاؤں گا، اگر گنبد خضرا سے جدا ہوں گا تو مر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ اب گنبد خضرا کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم قربان ہو جا اپنے مقدر پر، کس شہر میں تو رہتا ہے جہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی تشریف فرما ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں غم نہ کر فکر نہ کر، دہلی کی سرزمین پر چلا جا، اگر یہاں رہے گا تو روز گنبد خضرا کا دیدار کرے گا، اور اگر دہلی کی دھرتی پر جائے گا تو روز گنبد خضرا کا نہیں بلکہ گنبد خضرا والے کا دیدار کرے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، زندہ باد۔ گنبد خضرا والے کا دیدار کرے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے دیکھا کہ چند قبروں کے اندر نور ہی نور نظر آ رہا ہے، مگر ایک قبر کے نور کا عالم یہ ہے کہ وہ قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے، اس کے نور کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے اس قبر والے سے کہا اے قبر والے ذرا یہ تو بتا آخرکار یہ معاملہ کیا ہے، یہ نور کیسا ہے؟ اس نے کہا حضور والا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سنو، یہ نور کیسا ہے؟ یہ قبروں کے اندر نور اس لیے ہے کہ میری قبر کے اندر میرے آقا تشریف لائے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر یہ اور جو قبروں میں نور ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ ان کی قبر میں بھی تشریف لائے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کی قبر میں بھی تشریف لائے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب ان کی قبر میں بھی تشریف لائے تھے اور تیری قبر میں بھی تشریف لائے، ان کی قبر میں بھی نور ہے، تیری قبر میں بھی نور ہے، مگر تیری قبر کا جو نور ہے اس کا مقابلہ ان کی قبر کا نور نہیں کرتا ہے۔ تیری قبر کے نور کی بات ہی الگ ہے، یہ تو بتا کہ تیرا کون سا عمل ہے جو ان سے جدا گانا ہے؟ آخرکار یہ بھی نمازی ہیں تبھی تو ان کی قبر میں نور ہے، یہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تبھی تو ان کی قبر میں نور ہے، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوگا تبھی تو ان کی قبر میں نور ہے، انہوں نے بھی زکوٰۃ ادا کی ہوگی تبھی تو ان کی قبر میں نور ہے، انہوں نے بھی صدقہ دیا ہوگا تبھی تو ان کی قبر میں نور ہے، مگر یہ بتا وہ تیرا منفرد عمل کون سا ہے، جدا گانا عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر کہ آخرکار ان کی قبر میں نور ہے اور تیری قبر کا جو نور ہے اس کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ ان کی قبر میں آقا صرف تشریف لائے تھے اور مجھے دیکھ کر کے مسکرائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ مجھے دیکھ کر کے مسکرائے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، تیرا کون سا عمل ہے کہ ان کی قبر میں صرف تشریف لائے اور تجھے دیکھ کر کے مسکرائے؟ اس نے کہا تھا میں مالدار نہیں تھا، میں غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا، دنیا کے اندر غربت میں اپنے دن کاٹ رہا تھا، میرے پاس مال و دولت زیادہ نہ تھا مگر ایک ایک روپیہ کر کے اکٹھا کرتا تھا، 2 روپیہ کر کے اکٹھا کرتا تھا، اللہ اکبر پورا سال اکٹھا کرتا اور جب 12ویں کا مہینہ آتا تو اس پیسے سے اپنے آقا کا میلاد مناتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قبر میں صرف تشریف لائے تھے اور مجھے دیکھ کر کے مسکرائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی قبر میں صرف تشریف لائے تھے اور مجھے دیکھ کر کے مسکرائے تھے۔ اللہ اکبر، یہ میلاد منانا، یہ جشن غوث الورا منانا، ان محفلوں کو منانا، زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، اللہ اکبر ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں اللہ اکبر اگر آپ بادشاہ مظفر کی بات کریں کتنا زبردست اہتمام کرتے تھے میلاد کا، لاکھوں بکرے ذبح کیے جاتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں مرغے ذبح کیے جاتے تھے، لاکھوں طبق جو ہے وہ حلوے کے تیار کیے جاتے تھے۔ ایک
ایک بادشاہ نے اسی زمانے میں اعلان کیا کہ ہمارے محل کے اندر اللہ اکبر میلاد منایا جائے گا، لہٰذا اعلان ہو گیا، منادی ہو گئی، بڑے بڑے امیروں نے سنا، بڑے بڑے مالداروں نے سنا، بڑے بڑے دولت مندوں نے سنا، وہیں پر اللہ اکبر اس اعلان کو ایک اس غریب ماں نے سنا تھا، ایک غریب بیٹی نے سنا تھا جو بیوہ عورت ہے، اس کے گھر میں ایک بچی ہے، غربت کا عالم یہ ہے کہ پھوس کی جھوپڑی ہے، بانس گڑے ہوئے ہیں اور پھوس کی دیواریں لگی ہوئی ہیں، غربت کا عالم یہ ہے کہ بدن ڈھانپنے کے لیے جسم پر کپڑا تک باقی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بدن ڈھانپنے کے لیے جسم پر سیو سالم کپڑا نہ تھا، پیوند لگے ہوئے اس جسم پر کپڑے کے اوپر پیوند لگے تھے، مگر جب بچی نے اعلان کو سنا تو ماں سے کہتی ہے ماں میرے نبی کا میلاد ہو اور میں سننے نہ جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا، میرے نبی کا ذکر ہو اور میں اپنے نبی کا ذکر نہ سنوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، لہذا مجھے بھی مصطفیٰ کا میلاد سننا ہے، مجھے بھی مصطفیٰ کے میلاد میں جانا ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹی وہاں بڑے بڑے امیر آئیں گے، بڑے بڑے وزیر آئیں گے، بڑے بڑے مالدار آئیں گے، بڑے بڑے جاگیردار آئیں گے، ہو سکتا ہے وہاں ہمیں کوئی جانے ہی نہ دے، اندر جانے کی اجازت نہ ہو، مگر بیٹی نے کہا تھا ماں میرے نبی کا میلاد ہو اور میں نہ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا چلے اور کوشش تو کر کے دیکھ لی جائے۔ ماں بیٹی اپنی آبرو اور اپنی غربت کو ایک چادر میں سمیٹے ہوئے اللہ اکبر بادشاہ کے دربار تک پہنچتی ہیں، دربار پر وزیر بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ نے متنبہ کر دیا تھا کوئی غریب ہماری محفل میں شامل نہ ہونے پائے، کوئی بھی غریب ہماری محفل میں نہ آنے پائے۔ جیسے ہی ماں اور بیٹی پہنچے دربان نے روک دیا، آپ اندر نہیں جا سکتے ہو، یہ امیروں کی محفل ہے، وزیروں کی محفل ہے، لمبرداروں کی محفل ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بیٹی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایک چیخ نکلتی ہے یا رسول اللہ آپ تو غریبوں کے بھی نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں، آپ تو یتیموں کے بھی نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا بن کر کے تشریف لائے ہیں، یا رسول اللہ آج آپ کی محفل میں غربت کی بنیاد پر ہمیں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، مگر نکال دیا گیا یہاں سے دھتکار کر کے۔ بچی ضبط نہیں کر پا رہی تھی، آنسو بہتے جا رہے تھے، ماں اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنی پھوس کی کھوپڑی میں لے کر کے آئی، کہا میری بیٹی رو مت، مجھے کچھ نبی کے میلاد کے واقعات یاد ہے، میرے نبی کے کچھ معجزات یاد ہے، تو بھی وضو کر لے، میں بھی وضو کرتی ہوں، مصلی بچھا لے، تو بھی مصلی پر بیٹھ جا، میں بھی مصلی پر بیٹھ جاتی ہوں، میں نبی کا میلاد بیان کرتی ہوں اور تو نبی کا میلاد سنتی رہنا۔ کہا ماں کیا اچھا ہو اگر چند پڑوسی اس میں شامل ہو جائیں، جا کر کے دعوت دی گئی، مگر امیروں نے اپنی امیری کے گھمنڈ میں دھتکار کر کے بھگا دیا، تیری پھوس کی جھوپڑی میں ہم جائیں گے، یہ ہماری شیان شان نہیں ہے، ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ آخر کار واپس آئی، وضو کیا، مصلی بچھا دیا، بیٹی نے کہا ماں نبی کا میلاد تو منا رہے ہیں، مگر غربت کا عالم تو یہ ہے کہ ماں تبرک کے لیے کوئی شے موجود نہیں ہے، آخر تبرک کا کیا ہوگا؟ ماں نے کہا بیٹی گھبراتی کیوں ہے، ایک پیالے میں پانی بھر کر کے رکھ لے۔ بیٹی نے پانی بھر کر کے رکھا، ماں نے میلاد بیان کرنا شروع کیا، بیٹی سنتی جا رہی ہے، آدھی رات سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، جب آخری حصے میں رات پہنچی دروازے پر دستک ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹی سنبھل کر، یہ چوروں کا وقت ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا وقت ہوتا ہے۔ بیٹی نے کہا ماں ہمارے گھر میں ہے ہی کیا جو چور لوٹنے آئے گا، ڈاکو لینے آئے گا؟ ماں نے کہا ہمیں معلوم ہے، مگر چور نہیں جانتا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، اسے سی سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت نہیں تھی، پھوس کی جھوپڑی ہٹا کر کے بچی نے دیکھا، اللہ اکبر کہا ماں کوئی چور نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، بلکہ چہرے کی نورانیت اور چہرے کی وجاہت بتا رہی ہے کہ کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے، اندر آنے کی اجازت دے دے۔ دروازہ کھول دیا گیا، یہ بزرگ اندر آتے ہیں اور آنے کے بعد کبھی پھوس کی جھوپڑی کو چومتے ہیں، کبھی بانس کو چوم رہے ہیں، کبھی مصلی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی دیواروں کو چوم رہے ہیں۔ اس بچی نے جب دیکھا بزرگ کا دامن تھام لیا، عرض کرتی ہے بزرگ آپ کے چہرے کی وجاہت اور آپ کے چہرے کا نور بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے مقدس ولی ہیں، ہماری غربت کی بنیاد پر ہمارے پڑوسیوں نے ہمارے یہاں آنا پسند نہ کیا، آپ بتائے تو صحیح کہ خدا را آپ کون ہے؟ انہوں نے کہا میری بیٹی گھبرا مت، میرا نام عبدالقادر جیلانی ہے، لوگ مجھے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
لوگ مجھے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا دیکھیں حضور غوث اعظم تشریف لائے، اس بچی نے کہا اے بزرگ، اے میرے غوث، اے میرے سرکار، اے میرے آقا، ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ پھونس کی جھوپڑی کو چومنے کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دیواروں کو کیوں چوم رہے ہو؟ یہ بانس کو کیوں چوم رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میری بچی کان کھول کر کے سن لے، تیری غربت کی بنیاد پر تیری پھونس کی جھوپڑی میں کوئی آنے کو تیار نہ تھا، مگر تیری غربت کے نثار تیرے میلاد کو سننے کے لیے میرے آقا مدینے سے چل کر تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ آقا مدینے سے چل کر کے تشریف لائے تھے، اسی لیے میں تیری پھونس کی جھوپڑی کو چوم رہا ہوں، ان بانسوں کو چوم رہا ہوں۔ تو ہمیں دنیا کی نہیں سننی ہے، ان محفلوں کو انشاءاللہ العظیم ہم سجاتے ہیں اور سجاتے رہیں گے، اللہ اکبر مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم کہنے سننے میں جو خطا لغزش ہو گئی ہو اپنے پیارے حبیب کے صدقہ فعل سے معاف فرمائے اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔